अस्सलाम वालेकुम। मुबारक हो और बहुत मुबारक हो। इमरान ख़ान साहब की हुकूमत में करप्शन कम होने की बजाय बढ़ गई है और ऐसी बड़ी है कि जिसकी मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी मिसाल नहीं मिलती। उनकी हुकूमत में पाकिस्तान करप्शन के इंडेक्स में 117वें नंबर पे रहा, जबकि इमरान ख़ान साहब के पहले साल की हुकूमत में 3 पॉइंट का इजाफ़ा हुआ और दूसरे में 4 पॉइंट का इजाफ़ा हुआ। तो हमारे वो पश्तो में कहते हैं कि यवा हावा अगम्स खावा, यानी एक अंडा था वो भी गंदा निकला। बाकी तो हम जानते हैं कि मईशत का भी मजमूई तौर पर सत्यानाश हो गया है और जीडीपी ग्रोथ जो कि नवाज शरीफ की ख़राब हुकूमत में 5% से ज़्यादा पे था वो 1% पे आ गया है। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि करप्शन ही इमरान ख़ान का नारा था और उनकी हुकूमत भी 2-2.5 साल से इसी बुनियाद पे चल रही है कि वो कहते हैं कि मुखालिफिन चोर हैं चोर हैं चोर हैं, और वो कहते हैं कि मैं चोरी ख़त्म कर रहा हूँ। तो ये तासुर दे रहे थे कि चूँकि वो चोरी ख़त्म कर रहे हैं इसलिए मईशत सुकड़ रही है, इसलिए इकनॉमिक एक्टिविटीज़ ख़त्म हो रही है, इसलिए शायद सरमाया बैरून मुल्क चला गया है। लेकिन अब पता चला कि करप्शन माजी की हुकूमतों से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब हुकूमती वज़रा उसकी मुख्तलिफ़ तावीलें देते रहेंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है। मैं ख़ुद इकानमी से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन चंद साल कबल मुझे जर्मनी में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ऑफ़िस को विज़िट करने का भी मौका मिला था और किसी हद तक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के तरीक़ेकार को मैं समझता हूँ। जो पाकिस्तान के अंदर उसका सेक्शन होता है, ज़ाहिरी बात है उसको पाकिस्तानी चलाते हैं, उसको तो मैनिपुलेट किया जा सकता है, उनको ज़ेर दबाव लाया जा सकता है। लेकिन जो जर्मनी में आलमी सतह पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। वजह उसकी एक तो ये है कि इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान की रिपोर्ट तैयार नहीं करनी होती। इस रिपोर्ट में या इस इंडेक्स में अगर आप देखें तो उसमें अमेरिका भी होता है, उसमें बरतानिया भी होता है, उसमें ख़ुद जर्मनी की रैंकिंग भी होती है, उसमें यूरोप के दीगर अहम ममालिक की भी। तो पूरी दुनिया के ममालिक का वो ये जायज़ा लेते हैं। इसलिए वो अगर किसी मुल्क के हवाले से जालसाजी से काम ले या मैनिपुलेशन से काम ले तो पूरी दुनिया में उनकी क्रेडिबिलिटी का सवाल खड़ा हो सकता है। ख़ुद जर्मनी जैसा मुल्क मैंने आपको जहाँ उसका हेडक्वार्टर वाक़या है। फिर दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर तो सच और झूठ की और अच्छे और बुरे की तमीज़ ख़त्म हो गई है। मीडिया पे भी जो जितना ज़्यादा झूठ बोल सकता है, जो जितना ज़्यादा मैनिपुलेट कर सकते हैं मीडिया को, तो यहाँ तो दावों की बुनियाद पे चीज़ें की जाती हैं। लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो ग्राउंड पे जो फैक्ट्स होते हैं इंटरनेशनल इदारों के, उनको मायार बना के वो अपना ये इंडेक्स मुरतब करते हैं। फिर हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर तो सर्वेज़ भी इस वक्त उनकी भी कोई ख़ास क्रेडिबिलिटी नहीं रही। कभी हुकूमत अपने मकासद के लिए सर्विस को मैनिपुलेट करती है, फिर पाकिस्तान में सर्विस का तरीका भी अजीब होता है। लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रैंकिंग करती है, पहले बात कि उनका डेटा जहाँ से वो लेते हैं वो वर्ल्ड बैंक, IMF और इसी तरह के दीगर जो बैनुल-अक़वामी फ़ोरम होते हैं उनसे उस मुल्क का डेटा वो लेते हैं, और दूसरा फिर उसको एनालाइज़ करते हैं कड़े मायारात की बुनियाद पे, और वो मायारात अमेरिका, जापान, जर्मनी, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सऊदी अरब, इन सब के लिए एक होते हैं। इसमें मेरे लिए कुछ और भी तकलीफ़ देह पहलू है। पहला पहलू मेरे लिए बेइज्जत मुसलमान है, वो ये कि आप अगर इस फहरिस्त को देखें तो जो टॉप के ममालिक हैं 20 कि जहाँ करप्शन सबसे कम है, तो उनमें एक भी मुसलमान मुल्क नहीं है। हालांकि हमारे दीन ने रिश्वत लेने और देने वाले को जहन्नमी करार दिया है, लेकिन जो टॉप के 20 ममालिक हैं उनमें से बदकिस्मती से एक मुल्क भी मुसलमान नहीं है कि जहाँ पे करप्शन निस्बतन कम है। इन ममालिक में अगर आप देखें तो सबसे नंबर 1 डेनमार्क, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, हॉलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, बरतानिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, एस्टोनिया, आइसलैंड, जापान और आयरलैंड। ये 20 ममालिक हैं
جن میں بالترتیب یعنی سب سے کم کرپشن ڈنمارک میں ہے، پھر نیوزی لینڈ میں ہیں، اور ایک مسلمان ملک جو 21ویں نمبر پہ آتا ہے وہ متحدہ عرب امارات ہے، کہ وہاں پہ پھر اس کا نمبر 21واں آتا ہے، اور وہاں دنیا میں کہ دیگر ممالک کی بنسبت کرپشن کم ہے۔ اچھا، اس سے بھی پھر ایک دوسرا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جو دنیا کے 4 کرپٹ ترین ممالک ہیں وہ چاروں کے چاروں مسلمان ہیں، یعنی جنوبی سوڈان ہے، صومالیہ ہے، شام ہے، اور پھر یمن ہے۔ اچھا، دوسرا ایک افسوسناک پہلو جو سامنے آیا ہے کہ کرپشن کے حوالوں سے تاریخ میں پہلی مرتبہ عمران خان صاحب کا پاکستان وہ اشرف غنی صاحب کے افغانستان سے زیادہ اس کی پوزیشن خراب ہو گئی ہے۔ مثلا جنگ وہاں پہ ہو رہی ہے، لیکن پچھلے سالوں کے دوران اشرف غنی صاحب کی افغانستان میں اگرچہ ابھی بھی اس کی ریشو یا اس کی پوزیشن پاکستان کی بنسبت خراب ہے، لیکن پچھلے 2-3 سالوں میں وہاں پہ بہتری آئی ہے، کرپشن میں کمی آئی ہے اشرف غنی کے افغانستان میں۔ لیکن عمران خان صاحب کے پاکستان میں ان 2 سالوں میں کرپشن بڑی ہے، تو گویا اس حوالے سے ہم افغانستان سے بھی پیچھے چلے گئے۔ حالانکہ 2 اور چیزیں ہیں کہ جن حوالوں سے ہم تاریخ میں پہلی مرتبہ افغانستان سے پیچھے چلے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ اس وقت اشرف غنی اور طالبان کے افغانستان میں مہنگائی کی شرح وہ پاکستان میں 12% کی بنسبت بہت کم ہے، وہاں پہ 2-3% پہ چل رہا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ اشرف غنی اور طالبان کے افغانستان کی جی ڈی پی گروتھ کا جو ریشو ہے پچھلے سال کا، وہ پاکستان کے جی ڈی پی گروتھ سے زیادہ ہے۔ تو ان 3 حوالوں سے تبدیلی سرکار نے ہمیں افغانستان سے بھی پیچھے کر دیا ہے، اور آج افغانی بھی پاکستان کے ساتھ اپنا موازنہ کر کے ان حوالوں سے کم از کم اپنی مونچھوں کو تاؤ دے سکتے ہیں۔ ایک اور افسوسناک اور تشویشناک پہلو جس کی طرف شاید لوگ توجہ نہیں دیتے وہ یہ ہے کہ اگر اکنامک ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوں، آپ خود اس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو دیکھیں تو دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے کہ جو کرپشن سے پاک ہے۔ مثلا امریکہ میں بھی کرپشن ہے کسی حد تک، آپ دیکھیں تو انڈیا میں بھی کرپشن ہے، باقی چین میں بھی کرپشن ہے، کسی جگہ کم ہے، کسی جگہ زیادہ ہے۔ لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر ملک کی اکانومی کا سائز پھیل رہا ہو، اکنامک ایکٹیویٹیز بڑھ رہی ہوں اور ترقیاتی کام زیادہ ہو رہے ہوں، تو اس میں لامحالہ کرپشن اور کمیشن بھی پھر زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے عمران خان صاحب کی حکومت میں کہ اکانومی کی سائز سکڑ گئی ہے۔ مثلا جو نواز شریف کی حکومت میں وہ 5% سے زیادہ جی ڈی پی گروتھ ہو رہا تھا، ان کے ہاں 1 پہ آ گیا ہے، وہ بھی ان کا کلیم ہے، اور کچھ لوگ اگلے سال کے لیے مائنس پروجیکٹ کر رہے ہیں۔ تو اکانومی کی سائز سکڑ گئی ہے، لیکن کرپشن کا ریشو بڑھ گیا ہے۔ اور دوسرا افسوسناک کہ چلو نواز شریف صاحب کی حکومت میں سی پیک کے منصوبے تھے، موٹر ویز بن رہے تھے، میٹروز بن رہے تھے، بڑے بڑے پروجیکٹس تھے، تو اس میں کرپشن ایک ریشو سے دنیا میں عموماً دیکھنے کو ملتی ہے۔ لیکن اس حکومت میں ترقیاتی کام بھی ٹپ ہو کے رہ گئے ہیں، کوئی میگا پروجیکٹ ہمیں اس دور میں نیا شروع ہوتا ہوا نظر نہیں آیا سوائے 1-2 ڈیموں کے، لیکن اس کے باوجود بھی کرپشن بڑھ گئی ہے۔ اب اگر اندازہ کرے کہ اگر اس حکومت میں نواز شریف حکومت کی طرح جی ڈی پی گروتھ ہوتا اور اس حساب سے ترقیاتی منصوبے شروع ہوتے تو پھر نہ جانے کہ کرپشن کا کیا عالم ہوتا۔ پھر ایک اور افسوسناک پہلو، اور وہ یہ کہ ایک حکومت اس سب کچھ کے باوجود بھی ڈیٹ فن کا اور ڈٹائی کا ثبوت دے رہی ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس سے پاکستان کی پوری دنیا میں سبکی ہوئی، بلکہ جب کل یہ رپورٹ سامنے آئی تو خود وزیر اعظم پاکستان نے آ کے، ان کو ظاہری بات ہے کسی شہباز گل ٹائپ مشیروں نے مس گائیڈ کیا تھا، دنیا کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ یہ رپورٹ اصل میں نواز شریف حکومت کے ڈیٹا کی بنیاد پہ اس کو تیار کیا گیا ہے،
اور انہوں نے اس لیے اس کو ویلکم بھی کیا، حالانکہ اس رپورٹ میں خود درج ہے کہ وہ سب کچھ جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت سے متعلق ہے۔ یعنی جب آپ اس کو جھوٹ اس کے بارے میں بول لیتے ہیں تو آپ اپنی اصلاح کیسے کر سکیں گے؟ اور اس رپورٹ میں واضح طور پر لکھا ہے کہ جو 8 معیارات ہیں یا جن چیزوں کا ڈیٹا لیا گیا ہے ان میں 6 2020 اور 2 وہ 2019 سے متعلق ہیں۔ اس رپورٹ میں واضح طور پر لکھا ہے اور اس میں کووڈ کا بھی ذکر ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی حکومت کے دور سے متعلق ڈیٹا ہے، لیکن ان کی سینہ زوری دیکھ لیجئے کہ کل وہ اور ان کے ترجمان کہنے لگے کہ یہ تو نواز شریف کی حکومت کے دور سے متعلق ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو عام تاثر ہے کہ بندہ خود ایماندار ہے تو پھر کرپشن بڑی کیوں؟ کیونکہ یہ تو عمران خان صاحب ہمیں یہ بتایا کرتے تھے کہ جب اگر لیڈرشپ کرپٹ نہ ہو تو کرپشن خود بخود ختم ہو جاتی ہے، اور اگر لیڈر کرپٹ ہو تو پھر پوری قوم کرپٹ ہو جاتی ہے۔ اور وہ تو یہ بھی کہتے تھے کہ وہ 90 ڈیز میں سب کچھ ختم کر دیں گے اوپر کی سطح پہ کرپشن۔ تو 2 سوال اس وقت سامنے کہ کیا بندہ ایماندار نہیں ہے، اور یہ جو ثاقب نثار صاحب نے ان کو صادق اور امین کا خطاب دیا تھا وہ غلط تھا، یا کہ پھر نہیں، جو انہوں نے کلیہ بتایا تھا وہ کلیہ غلط ہے کہ قیادت کے ایماندار ہوتے ہوئے بھی کرپشن بڑھ سکتی ہے۔ اب اس حوالے سے میری تو شروع دن سے یہ رائے ہے کہ اس دنیا میں ایک صادق اور امین ہستی ہے، اور وہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی جن کو یہ خطاب دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میں تو کم از کم یہ جرات نہیں کر سکتا کہ موجودہ دور کے کسی انسان کو یہ خطاب دے سکوں، کیونکہ یہ خطاب صرف اس ہستی کو جچتا ہے۔ لیکن ثاقب نثار صاحب تھے، انہوں نے دے ڈالا، وہ اور بھی بہت سارے کام انہوں نے کیے تھے۔ دوسری بات، میرے خیال میں اس معاملے میں عمران خان صاحب کا طریقہ واردات بھی وہ پیپلز پارٹی کی قیادت جیسا نہیں ہے۔ وہ اس معاملے میں بھی بڑے، جو میں کہتا ہوں کہ بندہ بڑا ہوشیار ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی قیادت ہو یا نون لیگ کی قیادت ہو تو ان سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ وہ ڈائریکٹ اپنے یا اپنے اہل خانہ کے اکاؤنٹس میں منتقل کر چکے ہیں۔ عمران خان صاحب چونکہ بڑے ذہین آدمی ہیں، اس لیے وہ شروع دن سے نہ خود اپنا پرس رکھتے ہیں نہ اپنا اکاؤنٹ مینٹین کرتے ہیں، لیکن ان کا عالمیہ یہ ہے کہ ہمیشہ انہوں نے پیسے والے لوگوں کو اپنے پاس رکھا جو ان کی ضروریات کو پوری کرتے ہیں۔ اب اس وقت آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کا کوئی مافیا ایسا نہیں ہے جنہوں نے بیفور الیکشن یا تو ان پہ انویسٹمنٹ نہ کی ہو، اور یا اس کے بعد ان کی پارٹی پہ انویسٹمنٹ نہ کی ہو، اور آج اس مافیا کے لوگ وہ جتنے اس حکومت میں گھسے ہوئے ہیں اور جتنے وہ پالیسیوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں کسی حکومت میں اس ریشو سے نہیں تھا۔ اس لیے اس حکومت کی پالیسیوں کا آپ کو کوئی سمت ہی نظر نہیں آتا، کیونکہ کوئی اگر آئی پی پیز کی مافیا ہے وہ ان کے ساتھ ہے، آٹا مافیا ان کے ساتھ ہے، چینی مافیا ان کے ساتھ ہے، تو کوئی ایک پالیسی بناتا ہے، کوئی دوسری پالیسی بناتا ہے۔ ابھی کل ہی برطانیہ کی ایک عدالت نے عارف نقوی کو حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ وہ امریکہ میں بھی مطلوب ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عارف نقوی عمران خان صاحب کے بڑے خاص بندے تھے اور ان کے فائنانسر تھے، اور اگر وہ وہاں پہ جیل میں نہ ہوتے تو اس وقت نقوی صاحب بھی اس وقت شاید وزیر یا مشیر ہوتے اور اہم جگہ پہ فائز ہوتے۔ ریحام خان صاحبہ نے اپنی کتاب میں ان کے کردار اور ان کے ساتھ قربت کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ تو سب نے دیکھ لیا، خسرو بختیار صاحب کو تو سب دیکھ رہے ہیں، پھر اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ اس وقت جو ہیں تو وہ میکسیمم وہی ہے کہ جو ماضی میں انویسٹمنٹ کر چکے ہیں اور اس وقت وہ سب سے زیادہ پریویل کر رہے ہیں۔ تو ایک وجہ تو میرے خیال میں ان کی حکومت میں کرپشن کے بڑھنے کی وہ یہی ہے۔ دوسری وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت ریسنٹ پاسٹ کی وہ واحد حکومت ہے کہ جس کو نہ عدالت کا خطرہ ہے، جس کو نہ نیب کا خطرہ ہے، خوف ہے، جس کو نہ میڈیا کا خوف ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے مخالفین کو تو پکڑا جا رہا ہے،
اور الیکشن سے پہلے بھی یہ کام ان کی خاطر کروایا گیا اور الیکشن کے بعد بھی کروایا گیا۔ ان کے وزیر ہیں، سالوں سے ان کو عدالتیں بلا رہے ہیں، وہ آتے ہی نہیں ہیں اور کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی طرح ان کو ایجنسیوں کا بھی خطرہ نہیں ہے۔ ماضی کی حکومتوں میں چونکہ عموماً پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو تو ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تناؤ ہوتا تھا، تو بہت ساری احتیاطیں ان معاملات میں وہ ایجنسیوں کے خوف سے بھی کرتے تھے۔ تو یہ وہ حکومت ہے کہ جس میں وزیر اعظم اور وزراء کو کچھ بھی کرنے کے لیے کوئی خوف نہیں ہے۔ تیسرا ایک جو عنصر مجھے نظر آتا ہے جس کی وجہ سے کرپشن بہت بڑھ گئی ہے اس حکومت میں، وہ ہے نادیدہ پن کا۔ مثلا ایسے لوگ وزیر بن گئے، مشیر بن گئے کہ جنہوں نے کبھی یہ خواب دیکھا بھی نہیں تھا، اور وہ اس طریقے سے لوٹ رہے ہیں کہ جی بس شاید پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ موقع ملا ہے، پھر پتہ نہیں موقع ملے گا یا نہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں کہ جو باہر سے آئے ہوئے ہیں اور مختصر دورے پہ پاکستان حکمرانی کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ادھر لوگ آ کے وزیر بن جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں دیکھا کہ ایک خاتون آئی ہوئی تھی، بڑا ان کا چرچا تھا، پھر اس کے بعد وہ باہر چلی گئی۔ اور اسی طرح حفیظ شیخ صاحب ہوں یا باقی لوگ ہوں، زلفی بخاری صاحب بھی پہلے لندن میں رہتے تھے۔ تو ایک میرے خیال میں وجہ یہی ہے کہ حکومت ایسے لوگوں کی ہے کہ جو بعد میں نہ پہلے پاکستان میں رہتے تھے اور نہ بعد میں شاید پاکستان میں رہ رہے ہوں گے۔ اس لیے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس صورتحال سے سب لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تیسرا ایک المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی کام میرٹ پہ نہیں ہو رہا۔ کابینہ نہ میرٹ پہ بنی ہے، نہ بیوروکریسی کی تقرری میرٹ پہ ہو رہی ہے، اور نہ اس کارکردگی کی بنیاد پہ کسی سے پوچھا جا رہا ہے، کسی کی ترقی اور تنزلی اس بنیاد پہ نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ساری حکومت کو میڈیا پروپیگنڈے کے ذریعے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وزیر سے وزارت کی کارکردگی کی بنیاد پہ نہ تو حساب کیا جاتا ہے، نہ اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں وہ بنیادی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے نعرہ کرپشن کا تھا، لیکن اس حکومت میں کرپشن بہت بڑھ گئی۔ اور ایک بڑا فیکٹر کہ جو اس حکومت میں بہت زیادہ کرپشن بڑھ گئی ہے ہر طرف، وہ میڈیا کا خوف نہ ہونا ہے۔ آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی کے دور میں میڈیا نے ان کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ اس حکومت میں ٹھیک ہے کرپشن بہت بھی تھی، لیکن یہ تھا کہ روزانہ عجب کرپشن کی غضب کہانی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں۔ پھر نون لیگ کی حکومت کو بھی میڈیا کا زیادہ خطرہ تھا اور عموماً میڈیا ان سے متعلق ہوسٹائل رہا، لیکن یہاں اس حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ پاکستانی میڈیا کو مثبت رپورٹنگ کا کہا گیا، اور 1 سال میڈیا سے مکمل مثبت رپورٹنگ کروائی گئی یا اس کو مجبور کیا گیا کہ اس حکومت کی منفی چیزوں کو اجاگر نہ کیا جائے، اور پھر اب خود حکومت بھی میڈیا کو اس حوالے سے مینیج کر رہا ہے۔ اور تیسری ایک وجہ کہ عمران خان صاحب کی حکومت اگر کئی اور حوالوں سے ناکام ہے تو اس حوالے سے بڑی کامیاب ثابت ہوئی ہے ان کی میڈیا اسٹریٹجی، کہ وہ ہمیشہ اگر ایشو آ جاتا ہے ان کے کرپشن کا، ان کے بلنڈر کا، ان کی ناکامی کا، تو ایک وہ گیم کو اپوزیشن کے کورٹ میں رکھتے ہیں، اور دوسرا ادھر اتنا ایگریسیولی اٹیک کر لیتے ہیں اور اتنے ڈٹھائی کے ساتھ اس کا پروپیگنڈا کر لیتے ہیں کہ خود ان کے ایشو سے لوگوں کی توجہ ہٹ جاتی ہے، اور جو اپوزیشن یا ان کے جو مخالفین ہیں توجہ اس پہ مرکوز ہو جاتی ہے۔ مثلا اس دوران آپ نے دیکھا کہ کیا کچھ نہیں ہوا، آٹے کا مسئلہ آیا، چینی کا آیا۔ آج کل اگر ادھر سے براڈ شیٹ میں خود پھنس جاتے ہیں تو وہ جا کے کھوکروں کے گھروں کا معاملہ اٹھا لیتے ہیں، اپوزیشن کے دوسرے ایشوز کو اٹھا لیتے ہیں، قبضہ وغیرہ کا، تو توجہ ادھر ڈائیورٹ کر لیتے ہیں۔ پھر اگر کچھ اور ایشو ہو جاتا ہے تو وہ اپوزیشن سے متعلق کوئی نیا شوشہ نکال لیتے ہیں، ان کے بندوں کو پکڑ لیتے ہیں، تو میڈیا کا وہ توجہ اس طرف مبذول ہو جاتی۔ اس لیے مثلا ان کی حکومت میں آپ دیکھیں کہ پاناما میں نواز شریف کا کتنا ذکر ہوا، یہ ان کی کامیاب پالیسی کا، پروپیگنڈا پالیسی کی وجہ سے، لیکن نواز شریف کے بعد باقی لوگوں کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا۔
کیا جتنا پاناما کا فالو اپ ہوا اتنا کیا پارٹی فنڈنگ کا ہوا؟ نہیں، کیونکہ وہ گیم کو دوسری طرف رکھتے ہیں۔ کیا جتنا تذکرہ اپوزیشن کے کیسز کا ہوا اتنا تذکرہ بی آر ٹی کا ہوا؟ کیا اتنا تذکرہ بلین ٹری کے کیس کا ہوا؟ تو میرے خیال میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میڈیا اور سیاست اور پارلیمنٹ میں وہ سچویشن کو اتنی مینیپولیٹ کر لیتے ہیں کہ ان کے بلنڈرز اور ان کے کرپشن کی طرف توجہ ہی نہ جا سکے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جیسے اداروں کو یا ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف اور اس طرح کے اداروں کو تو اسی طرح کی چیزوں سے نہیں بہلایا جا سکتا۔ چنانچہ بالآخر وہ بلی تیلے سے باہر آ گئی اور اس رپورٹ میں ہمارے سامنے یہ واضح ہو گیا کہ مبینہ صادق اور امین کی حکومت میں باقی اکنامک انڈیکیٹر تو تباکن تھے ہی، لیکن کرپشن بھی وہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ ناقابل تصور حد تک اور مسلم لیگ نون کی حکومت کی بنسبت کئی گنا زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس لیے میں اکثر تبدیلی لانے والوں سے کہتا ہوں کہ کیا آپ کو تبدیلی پسند آئی؟